Assalamualaikum. You're watching Meeting the Alumni series on Namal TV. I'm your host for today's episode, Sifat Ijaz. मीटिंग द लुमिनाई सीरीज़ का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताती चलूँ अगर, तो ये एक इनिशिएटिव है रेक्टर नमल की तरफ से, जहाँ पर जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं यहाँ नमल से हो चुके और जो एलुमिनाई हैं जो अपने अपने प्रोफेशनल करियर्स के अंदर बहुत सक्सेसफुली एक्सेल करे हैं, उनको हम यहाँ टीवी स्टूडियो में इन्वाइट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इंटरव्यू करते हैं और उनसे जानते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से और कैसे नमल ने उनको ख़ास तौर पर हेल्प आउट किया उनके प्रोफेशनल करियर के अंदर। इसी तरह आज भी हमारे साथ इस एपिसोड के अंदर एक बड़े ही ख़ास बड़े ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि नमल के ही एलुमिनाई हैं। ये आप जो हैं ड्रीम स्पोर्ट्स के सीसीओ हैं, हमारी जो नेशनल फुटसॉल टीम है उनके कैप्टन रह चुके हैं, पाकिस्तान फुटबॉल को इंटरनेशनली इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, साथ ही साथ ब्राज़ील और स्पेन की मेसी में भी काम किया है। None other than we have Mubashir Sanjarani with us. Assalamu alaikum sir, welcome to Namal. Assalamu, thank you so much. कैसे हैं सर? और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज गेस्ट के तौर पर नमल टीवी स्टूडियो में इस प्रोग्राम के अंदर हिस्सा बनकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बहुत खुशी हुई है मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे जब आप लोगों ने इनवाइट किया, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग होते थे इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं थी। फॉर मी इज़ ऑनर, और मैं जब भी इधर आता हूँ तो बहुत यादें भी हैं ऑफ कोर्स जो यहाँ हमने टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी एट नमल। That's great sir. So मुझे ये बताइए, as you were in the 2009 बैच और BBA जो है सर ने किया और उसके बाद जो है करियर आगे प्रोग्रेस करता गया, डिपार्टमेंट के बारे में अगर उस टाइम के हवाले से कुछ आप बताना चाहें और अब जो है आपने नमल को विज़िट किया, यू सी द डिफरेंस, क्या फील होता है, कैसा महसूस होता है? नहीं बिल्कुल, उस टाइम की बात करूँ अभी की बात में, देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस एज वेल। अभी तो नमल में बहुत कुछ एडवांस हो चुका है, बहुत न्यू बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं, न्यू कोर्सेज़ भी आ चुके हैं, स्पोर्ट्स के भी वेन्यूज़ बन गए हैं। हमारे टाइम पे वाज वेरी लिमिटेड, हमारे पास एक्सेस था, लेकिन एट दैट टाइम भी नमल वाज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी एट दैट टाइम इन इस्लामाबाद। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ग्रेजुएशन की और फुटबॉल में एक बड़ा अच्छा करियर सर आपने लीड किया है, मतलब हाउ इज़ इट creating a bridge between those two fields, sports and like business administration, two both different fields, and दोनों ही अपने अपने जो डोमेन में बहुत अच्छी हैं। अगर मैं अपनी ऑडियंस के साथ ही शेयर करूं, प्लीज़ ज़रा बताइएगा कि ये कैसे जो है एक चीज़ का मिलाप जो है हमारे पास आया और कैसे आपने दोनों ही फील्ड्स में जो है वो एक्सेल किया? देखिए, इस तरह की जो मेरे चाइल्डहुड था वो मैंने बाहर गुजारा स्पेन में ऑलमोस्ट 7 to 8 years। माई फादर वॉज अ डिप्लोमेट, तो मैं फ़ुटबॉल बचपन से मैंने स्टार्ट किया था जब मैं 4-5 साल का था, और फुटसॉल खेलना शुरू किया स्पेन में। और व्हेन वी कम बैक टू पाकिस्तान, तो ज़ाहिर पाकिस्तान में फ़ुटसॉल का किसी को आइडिया नहीं था, फ़ुटबॉल भी बहुत कम था, लेकिन मुझे फ़ुटबॉल से आप कह सकते वो सम काइंड ऑफ वायरस विद मी जो कि नहीं निकला, और आई लव टू प्ले फ़ुटबॉल। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मुश्किल था उस टाइम पे, क्योंकि फ़ुटबॉल उस लेवल का नहीं था, क्लब्स नहीं थे, लीग्स नहीं थे। लेकिन एनीवे विद द पैसेज ऑफ टाइम आई यूज्ड टू प्ले, और जो क्लब्स मिलते थे इस्लामाबाद में, एंड देन माय फादर वाज ऑलवेज सपोर्टिंग मी इन फुटबॉल, लेकिन वो हमेशा ही कहते थे यू हैव टू स्टडी, आपने अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है। पाकिस्तानी फादर थिंग आई थिंक एग्जैक्टली, सो ही वाज राइट एज वेल, क्योंकि लेकिन दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने BBA ऑनर्स कर रहा था उस दौरान मेरे बाज़ औक़ात मैचेस भी होते थे, तो बड़ा मुश्किल होता था। लेकिन मेरे जितने भी टीचर्स थे वो बड़े सपोर्टिव थे विद मी, उनको पता था कि मुबशिर इज़ वेरी इनटू फुटबॉल, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता सर आज मुझे ज़्यादा जल्दी जाना है, आई हैव अ मैच टू प्ले, और वो कभी उन्होंने मुझे रोका भी नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने स्टडीज़ भी करनी थी, आपने असाइनमेंट्स भी करने होते थे, सारा कुछ। तो नमल में बहुत मुझे सपोर्ट किया दैट टाइम फॉर टू प्ले फुटबॉल। इवन आई रिमेंबर सम ऑफ माई टीचर्स जो थे, प्रोफेसर्स, तो वो क्लास में कोई एग्जांपल देते थे तो फुटबॉल के ऊपर देते थे, मुझे देखते थे और फुटबॉल के ऊपर देते थे, ताकि एग्जैक्टली और मेरा नाम फुटबॉलर होता, और मैं जिस टाइम पे नमल आता था उस दौरान मैंने ज़्यादा ट्रैक सूट इस तरह कुछ पहना होता था, दे न्यू कि आज कोई मैच है, एंड देन लेकिन जाहिर सी बात है जब स्टडीज़ होती थी तो स्टडीज़ के ऊपर फोकस होता था, एंड देन आई गॉट द चांस टू प्ले फॉर द नेशनल टीम ऑफ पाकिस्तान। नमल से मैं गया, और मुझे याद है वी वॉन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, हमने क्वालिफाई किया था ओलंपिक्स राउंड में। व्हेन आई कम बैक फ्रॉम द कैंप, बहुत अच्छा वेलकम दिया मुझे दोस्तों ने, क्लासमेट्स ने, टीचर्स ने,
مجھے اٹھا کے پوری یونیورسٹی گھمائی انہوں نے. واہ. تو آئی already have those recordings with me and memories as well. So but of course جب دونوں چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پلیئر بعض اوقات مجھے نیشنل ٹیم بھی چھوڑنی پڑتی تھی بیکاز آف دا ایگزامس, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں پاکستان میں, کیونکہ آپ اسپورٹس مین دیکھتے ہیں بہت ہیں, لیکن بہت کم ایسے اسپورٹس مین ہیں جنہوں نے زیادہ سے اپنی ایجوکیشن کو انہانس کیا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. آئی تھنک ہمارے یہاں پر جو پاکستان کے حوالے سے ہم بات کریں تو ایک نارم بن گئی ہے, خاص طور پر اگر کرکٹ کا پیشن ہے تو بہت دفعہ ہم نے ایسے دیکھا ہے کہ کرکٹرز ڈو ایکسیل ان دیئر اون ریسپیکٹیو فیلڈز, لیکن ایجوکیشن کا جو ایک مارجن ہے یا وہ جو ایک اسپیس ہے, وہ گیپ ہے, وہ کرکٹرز کی زندگی میں خاص طور پر اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو وہ رہ جاتا ہے. اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ یہ اسپورٹس مین جو ہے اچھا ہے اگر اسپورٹس میں ایکسل کرے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ایک اسپورٹس مین کے لیے, کرکٹر ہو, فٹ بالر ہو, ہاکی پلیئر ہو, کوئی بھی ہو, اس کے لیے ضروری ہے, کس حد تک ضروری ہے؟ ایجوکیشن ایک پارٹ ہے لائف کا, اور اسپورٹس مین کا صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اسپورٹس میں انہانس کریں, آپ کی جو پرسنالٹی ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایجوکیشن کو لے کے جائیں. باہر کی کنٹریز میں بھی اگر ہم دیکھیں فٹ بال کے جو پلیئرز ہیں, آپ جیسا یمین یمال کی بات کریں, وہ میچ بھی کھیل رہے تھے, ساتھ اس کے ایگزامس بھی ہو رہے تھے, اور بہت سے کلبس نے کیا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹڈی ایٹ لیسٹ. آپ کا جو باہر کی بات کروں او لیولس اے لیولس مسٹ ہیں, چاہے وہ فٹ بالرس کو ساتھ ان کو انہوں نے اس طرح کا انفراسٹرکچر دیا ہوا ہے. ہمارے پاکستان میں ایکچولی آپ دیکھیں کہ کبھی اسپورٹس مین کے اوپر کبھی کسی کی طرف سے دباؤ نہیں آتا کہ آپ اسٹڈیز بھی کریں. ایگزیکٹلی لڑکے کہتے ہیں سر کیمپ میں چلے جائیں گے, ابھی اپرچونیٹی ملے گی, لیکن ظاہر سی بات ہے فیوچر کو کبھی وہ سوچتے نہیں ہیں. ابھی بہت سے ہمارے پاس جو ہمارے ایک لیجنڈ ہے پاکستان میں مختلف اسپورٹس میں, جنہوں نے پاکستان کے لیے گولڈ جیتا ہے, بہت کچھ کیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ناؤ دے آر ان ویری ڈیفیکلٹ سچویشن از ویل, بیکاز ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں یو آر آن دا ٹاپ, یو نو اسپورٹس میں آپ کھیلیں سب کچھ, لیکن آف کورس ریئلٹی کو بھی فیس کرنا, دیر ول بی اے ٹائم جس میں آپ کے لیے مشکلات بھی ہوتی ہیں اگر آپ نے اسٹڈیز نہ کی ہوں. تو آئی تھنک سو کیونکہ اسپورٹس میں بعض اوقات آپ کو لائف کی انجریز اس طرح کی ہو جاتی ہے جس میں آپ دوبارہ نہیں کھیل سکتے. ایسا ہی ہے, ہم نے بہت سارے جو ہیں اسپورٹس مین اپنے اس دیکھے ہیں اپنے سامنے اسپورٹس کے اندر, جو کہ انجریز کی وجہ سے ان کا کیریئر جو ہے وہ اسٹاپ ہو جاتا ہے فٹ بال کے اندر. اگر انٹرنیشنلی بھی سر اگر ہم دیکھیں تو ایگزیکٹلی. اب جو ہے ہم تھوڑا سا آپ کے ڈپارٹمنٹ اور اسٹوڈنٹ لائف کی طرف آتے ہیں. پلیز مجھے کوئی ایسی اگر آپ کے پاس میموری ہے جو آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ کی یا دوستوں کی یا آپ کی اسٹوڈنٹ لائف کی جو نمل میں تھی اس کی یاد دلاتی ہو, تو پلیز ڈو لیٹ آور آڈینس نو اباؤٹ اٹ. ویل یادیں تو بہت سی ہیں, کوئی ایک ایسی اسپیشل اسٹوری یا ایکچولی آپ کو میں اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ میں جب بی بی آنرز میں نے اسٹارٹ کیا تھا نمل میں اپنی کلاس میں آئی واز دا ون who started to job with test on communications as well. That's great. تو I was 18 years old, نمل میں نے اسٹارٹ کیا, ساتھ میں نے وہاں جاب بھی اسٹارٹ کی, آئی ڈو اسپیک اسپینش. تو وہ کمپنی والے ادھر اسپینش ڈپارٹمنٹ میں آئے, انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اسپینش چاہیے, انہوں نے میرا ریفرنس دیا, پھر میرے پاس ہے. میں کہنے کہ میں نے جاب شاپ نہیں کرنی, لیکن انہوں نے کہا ایک دفعہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ دیکھیں. وین آئی وینٹ دیئر تو اٹ واز ویری نائس ٹیسٹ آن کمیونیکیشن دیٹ ٹائم. اٹ واز اے بی پی او کمپنی اور میں 18 ایئرس کا تھا, تو میں کہا وائی ناٹ لیٹس گو. تو میں اپنا اسٹڈیز کر رہا تھا, ساتھ جاب کر رہا تھا. تو میری کلاس میں میرے جو فیلو فرینڈس تھے وہ نہیں کر رہے تھے اس ٹائم پہ, تو یو فیل سم ٹائم یو آر ویری پراؤڈ آف دیم. ٹھیک ہے, آپ ایک سپیریورٹی فیل ہوتا تھا. پھر وہ سارے دوست میرے ساتھ ہوتے تھے, ظاہر سی بات ہے آپ کو پتا ہے منی پاکٹ پیرنٹس کے ساتھ ہوتی, میری منی پاکٹ جاب کے ساتھ ہوتی تھی. تو آئی واز لائک یو نو, تو ان کے ساتھ بڑا انجوائے کیا, اینڈ آئی واز ویری فنی ایز ویل ایٹ دیٹ ٹائم, کہ یہ نہیں میں سیریس ہوتا تھا, مذاق بہت کرتا تھا دوستوں کے ساتھ. تو جس دن میں نہیں آتا تھا, ایبسنٹ ہوتا تھا, وہ مجھے میسیج بھائی آپ موشر کیوں نہیں آئے. تو یادیں بہت اچھی ہیں دوستوں کے, بہت اچھا ٹائم اسپینڈ کیا ہے. ابھی آپ جو تھوڑی دیر پہلے مینشن کر رہے تھے کہ ڈگری کے دوران جو ہے وہ آپ انٹرنیشنلی چیمپئن شپ جیت کے آئے, اور جو ہے نا ایک جشن کا ماحول نمل میں ہوا, کچھ اس کے بارے میں کہنا چاہیں؟ اس دوران مجھے میسیجز آئے سب دوستوں کے, اور میں کیمپ سے مجھے آف ملا, سو آئی کم ٹو اسلام آباد. تو مجھے انہوں نے سرپرائز دیا. جب میں ادھر آیا تو انہوں نے کینٹین جو ایک ٹائم پہ ایک ہی ہمارے پاس کینٹین ہوتی تھی کیفے, تو ادھر جو ہے انہوں نے کیک شیک منگایا ہوا تھا سب دوستوں نے, اور سب نے ادھر سیلیبریٹ کیا. اس کے بعد پھر مجھے انہوں نے
اٹھا لیا یونیورسٹی میں گھمایا سارا کچھ, تو بہت اچھا لگا اور سرپرائز تھا. آف کورس ٹیچرس بہت ہیپی تھے, ظاہر سی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ اور پھر نیشنل ٹیم میں جانا کھیلنا بہت مشکل کام ہوتا ہے, اور نمل سے پہلا اسٹوڈنٹ ہی میں تھا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کورسز جو تھے جو آپ نے اپنے بی اے آنرز کے ٹینیور میں پڑھے, کون سے کورسز تھے جس طرح کے وہ آپ زیادہ پسند کرتے تھے کہ آپ ہوتا تھا کہ اس طرح کے کورسز ہیں آئی ول بی ایسنگ دیم؟ اور نہیں بالکل اس طرح تھا کہ دیکھیں بی بی اے آنرز واز سم تھنگ نیو ٹو می. میرے فادر چاہتے تھے کہ میں بینکنگ فائنینس کی طرف جاؤں, تو میں زیادہ سا بینکنگ فائنینس والا نہیں تھا کیونکہ آئی واز ٹو ود اسپورٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو بی بی اے آنرز جب میں نے اسٹارٹ کیا ایٹ دیٹ ٹائم میرا زیادہ سا رجحان ہو گیا تھا زیادہ سا ایچ آر کی طرف, کیونکہ جو ہم اسٹڈیز کر رہے تھے, جو کورسز ہمارے ساتھ تھے وہ میرے جو آفس میں تھے اپلائی ہوتے تھے ایچ آر میں, ایڈمنسٹریشن میں. تو میرے لیے ایک بہت اچھا ایکسپیرینس ہو رہا تھا کہ میں اسٹڈیز بھی کرتا تھا بی بی اے آنرز, ساتھ اس کمپنی میں وہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی تھی جس میں لیوز تھے, معاملات ہوتے تھے, بینیفٹس کے اوپر ہم ڈسکشنز کرتے تھے, ساری چیزیں. تو مجھے ایچ آر کے ساتھ بڑا ہوا اور فائنینس آسا مجھے مشکل لگنے شروع, اکاؤنٹنگ وغیرہ. تو حالانکہ this was the course your father wanted you to pursue ایگزیکٹلی تو میرا اس میں نہیں تھا. مارکیٹنگ واز گڈ ایز ویل. تو مجھے اچھے سے یاد ہے جب ہم نے وی ور سلیکشن کہہ رہے تھے اپنا آگے بھائی کس نے کس فیلڈ کی طرف جانا, ہم دوستوں نے. تو میں اور میرا ایک دوست تھا علی رافع نام ہے, ہم نے کہا کہ ایچ آر. باقی دوستوں نے کچھ 5-6 فائنینس اور 2-3 مارکیٹنگ. نہیں بھائی مارکیٹنگ میں بہت ہے, وہ کہہ رہے ہیں بھائی فائنینس از فائنینس. ہم دو بڑے کنفیوز تھے کیونکہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ جو ایڈمنسٹریشن ایچ آر ہے وہ لڑکیوں کے لیے زیادہ ہے, دے ہیو لاٹ آف اپرچونیٹیز. ہم نے کہا چلے دس از سم تھنگ وی ول سی, لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں ایچ آر زیادہ سے ایزی ہوا تھا. اور واقعی میں اس کے بعد پھر کیا, جو میرے فائنینس کے دوست گئے ہیں بینکنگ میں وہ تو کبھی نظر نہیں آئے دوبارہ. ان کی لائف تو بیچاروں کی بینکنگ سیکٹر میں, جو مارکیٹنگ میں تھے کبھی لاہور ہیں, کبھی کراچی ہیں, کبھی سرگودا ہیں, ان کی مارکیٹنگ کی لائف. تو میں اور میرا جو دوست ہے وی ور ایگزیکٹلی ان دا فیلڈ جو ہم چاہتے تھے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, ایچ آر کے ساتھ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھی اپرچونیٹی تھی. ٹیچرز جو ہیں انہوں نے آپ کو چیمپئن شپ اور ڈگری کے دوران اور سنس یو ور ان اسپورٹس انوالو ان اسپورٹس اینڈ آل تو بڑا سپورٹ کیا. اپنے ریلیشن شپ کا ٹیچرس کے ساتھ کچھ اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں کہ کس طرح کا ریلیشن شپ تھا اور کس طرح ٹیچرز نے آپ کو ڈیل کیا, اور آپ کس طرح سے ٹیچرز کو پرسیو کرتے تھے, آپ کوئی بہت شرارتی اسٹوڈنٹ تھے یا بڑے اوبیڈینٹ اسٹوڈنٹ تھے, اگر آپ ہماری آڈینس کو کچھ اس حوالے سے بتانا چاہیں تو. دیکھیے ٹیچرز تو بہت اچھے بڑے سپورٹیو رہے ہمارے ساتھ, ہم رسپیکٹ بھی کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے ایک تو ٹیچرز کے ساتھ ہمارا مذاق ہوتا تھا لیکن اس لیول کا نہیں ہوتا جو آج کل میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ٹیچرز کے ساتھ ہے. ہم لوگ مذاق بھی کرتے تھے لیکن رسپیکٹ بھی کرتے تھے, ہم کراس نہیں کرتے تھے لمٹ کو. بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ بھئی ٹیچرز بہت سخت ہیں تو ظاہر سے پھر ہم لوگ پھنس جاتے تھے اس دوران. بشر سنجرانی سر واز دا کیپٹن آف نیشنل فٹ سال ٹیم پاکستان کی جو تھی, اور انہوں نے ہی جو ہے پاکستان میں فٹ سال کو جو ہے خاص طور پر انٹروڈیوس کرایا تھا. تو آئی تھنک یہ ایک بڑی اچیومنٹ کی بات ہے اور ہمارے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے. اس کے حوالے سے سر کچھ بتانا چاہیں گے آڈینس کو کہ کیسے یہ جو ہے انیشیٹو ہوا اور کیسے یہ انٹروڈکشن جو ہے پاکستان میں ہوا, بیکاز اٹس اے بگ تھنگ ٹو اتنی فٹ بال اس ٹائم پر was not in trend, اور فٹ سال you introduced back in that time. تو دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے بچپن میں جب اسٹارٹ کیا تھا کھیلنا اسپین میں 5 ایئرس کی ایج میں, میں فٹ سال کھیلتا تھا. فٹ سال کے ہمارے میچز ہوتے تھے, لیگز ہوتے تھے, تو میں نے 7 سال فٹ سال کھیلا ایٹ دیٹ ٹائم. اور جب میں پاکستان آیا تو میں نے پاکستان میں آئی واز ویری اسکلفل پلیئر, آئی واز ویری ڈفرینٹ ود ادر پلیئرز جو پاکستان میں تھے, جسٹ بیکاز میں فٹ سال کھیلتا تھا. اور ایک فٹ سال پلیئر بہت اچھا فٹ بالر بنتا ہے. آپ کبھی بھی کسی بچے کو ظاہر سی بات ایک دم سکھائیں گے نہیں جب تک اس کو آپ ABC نہ سکھائیں, آپ اسکولس میں بھی چلے جائیں. اسی طرح فٹ بال کے ساتھ بھی جو ہے نا فٹ سال کا ایک بہت کنیکشن ہے جو کہ پاکستان میں لوگ نہیں سمجھتے تھے. آج ہم دنیا کے لیے 80% جو ہے نا ہم فٹ بال بناتے ہیں, لیکن ہم نے آج تک ورلڈ کپ کوالیفائی نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, ہم نے آج تک اس طرح کے پلیئرز پیدا نہیں کیے. جسٹ ریزن اس لیے تھا کیونکہ ہمارے پاس گراس روٹ لیول نہیں تھا. گراس روٹ لیول پاکستان میں کوئی سمجھ نہیں سکا کیونکہ کبھی کسی نے فٹ سال کو کھیلا نہیں.
میں نے پھر انٹروڈیوس کیا کیونکہ میں نے جب دیکھا کہ پاکستان میں ایک بچہ 13-14 سال کی عمر میں کھیلنا شروع کرتا ہے فٹ بال، باہر کس 5 سال کی عمر کا بچہ فٹ سال کھیلتا ہے، وہ جب 12-13 سال کی ایج میں آتا ہے یا تو فٹ سال ہی کھیلتا ہے یا تو فٹ بال کھیلتا ہے۔ رونالڈینیو کی بات کریں یا بہت سے بڑے پلیئرز ہیں وہ فٹ سال سے ہی ہیں، رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان میں جو ایک پرابلم رہا ہے وہ فٹ سال نہیں تھا، نہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے کبھی انٹروڈیوس کیا، تو 6-7 ایئرز بیک ہم نے فٹ سال انٹروڈیوس کیا۔ لوگ بعض اگر ہنستے بھی تھے کہ بھئی یہ کس طرح کی گیم ہے، دس از واٹ فٹ سال، اسمال they گراؤنڈ were ہے، not aware about it. ایگزیکٹلی۔ لیکن آج دیکھیں ماشاءاللہ 7 ایئرز بعد فٹ سال پورے پاکستان میں ہے۔ Exactly, اس وقت فٹ بال کے گراؤنڈس ہمارے پاس اتنے نہیں جتنے فٹ سال کے ہیں، رائٹ، اور ہم نے فٹ سال کو انٹروڈیوس کیا، انٹرنیشنل ایونٹس بھی آرگنائز کیے، ٹیمز بھی لے کر گئے۔ تو پاکستان میں میرے خیال سے جس فٹ سال اسٹرانگ ہوگا تو ہمارے پاس فیوچر میں فٹ بالرز پیدا ہوں گے۔ سو اگر میں اپنی آڈینس کو ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ آئی واز ٹاکنگ ٹو مسٹر سنجرانی اباؤٹ فٹ سال رائٹ ناؤ، دیر از آلسو اے تھنگ کہ نمل جسٹ سائنڈ این MOU ود ڈریم اسپورٹس اینڈ مبشر سر از ناٹ آلسو جسٹ ریپرزینٹنگ ہز ڈپارٹمنٹ اینڈ here as the alumni of Namal, but also as a representative of Dream Sports today. He is the CC of Dream Sports and we just signed an MOU with him. کیا کہنا چاہیں گے اس اسپورٹس پارٹنرشپ کے حوالے سے جو یونیورسٹی اور ڈریم اسپورٹس کے درمیان میں ہوئی ہے سر؟ Of course, I think so this is a very big revolution for Namal in terms of sports, because اس میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں now they are going to have international standard facilities as well اسپورٹس کے لیے، جس میں نمل کے اسٹوڈنٹس کو موقع ملے گا ٹو پلے ود انٹرنیشنل فیسلٹیز اسٹینڈرڈس کے ساتھ، اور وہ جو انفراسٹرکچر ہوگا از گوئنگ ٹو بی ویری امپریسو، جو کہ آج تک پاکستان میں نہیں ہوا۔ تو وہ چینج ہم لے کر آ رہے ہیں، اس میں ہم نے نمل کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، اور صرف اس چینج کے اندر ہم لوگ فیسلٹیز کے ساتھ نہیں ہیں، ایون کہ ہم ادھر لیگس کریں گے، اکیڈمیز ہوں گی، ٹریننگز ہوں گی، ٹورنامنٹس ہوں گے، اور نمل کے اسٹوڈنٹس کو جو آؤٹ کلاس ہوں گے دے ول ہیو دا چانس ٹو پلے فار دا نیشنل ٹیم آف پاکستان، جو کہ ابھی ہم نے پاکستان میں فٹ سال کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا، ابھی میں نے پاکستان میں ریسنٹلی منی فٹ بال کو انٹروڈیوس کیا ہے۔ تو منی فٹ بال از آلسو 6 aside فٹ بال، اسمال سائڈیڈ ہے لیکن از ڈفرینٹ وتھ فٹ سال۔ سو منی فٹ بال از ناؤ ان پاکستان، اور اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ جیسے کہ اسپورٹس کی بات کریں فٹ سال سے بھی زیادہ منی فٹ بال کھیلا جا رہا ہے، جو ہم مختلف وینیوز میں دیکھتے ہیں۔ تو نمل میں پہلی دفعہ یہ وینیو ہو رہا ہے، اور نمل میں ظاہر سی بات ہے آپ نے دیکھا ریسنٹلی ہم نے کوئی میچز بھی کرائے تھے ادھر فٹ بال کے، ایگزیکٹلی۔ تو آپ یہ دیکھیں دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک یونیورسٹی کے ساتھ اس طرح کی فیسلٹیز کا ہونا بہت امپورٹنٹ فار دی اسٹوڈنٹس۔ جی، تو میرے خیال میں جو نمل کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں دے شوڈ ٹیک سم نوٹس۔ ابھی جو مبشر سر نے بریفنگ دی ہے ہمیں ڈریم اسپورٹس کے اس MOU کے حوالے سے، تو سر چونکہ جو ہمارا پروگرام ہے اس کا وقت تھوڑا سا لمیٹڈ ہے، تو آئی ول موو ٹورڈز دا لاسٹ کوسچن۔ ایک جملہ ان 3 چیزوں کے بارے میں، نمل، فیکلٹی ممبرس اینڈ یور ڈپارٹمنٹ، اینی ون ورڈ۔ اگر میں نمل کی بات کروں تو از سم تھنگ مارولس۔ Okay, that's great. Marvelous for Namal. Yes, exactly. فیکلٹی کی بات کریں تو آؤٹ کلاس، کیونکہ وی ہیو دا بیسٹ فیکلٹی ایٹ نمل۔ اور اگر باقی کیا رہ گیا تھا آپ بتا رہے تھے؟ ڈپارٹمنٹ سر آپ کا۔ ڈپارٹمنٹس کی بات کریں it will like I can say difficult one. That was all for today's episode. We had a بڑے ہی amazing guest ہمارے ساتھ موجود تھے آج، ڈریم اسپورٹس کے CCO، اور بھی بہت ساری اچیومنٹس ہمارے ساتھ آج کے اس گیسٹ کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھی ہمارے alumni سیریز کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ کے اختتام کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں۔ This is صفات اجاز signing off from Namal TV. I'll see you in the next one. Inshallah. اللہ حافظ۔